अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज काबीना का इजलास हुआ है और इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि सऊदी वफ़द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर सरमायाकारी आएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी सऊदी वफ़द का जो दौरा है इसको कामयाब करार दिया है, जबकि सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफ़ा पाकिस्तान पहुँचे हैं। जो सऊदी वफ़द है उसने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की थी और ओवरऑल SIFC की जो एपिक्स कमेटी है उसमें भी शिरकत की थी। अब ये जो दौरा है इसकी जो अमली सूरत है वो क्या निकलेगी, ये सरमायाकारी कब तक आएगी और पाकिस्तान के लिए जो बिज़नेस सेंटिमेंट है, पाकिस्तान की मईशत में जो मुस्बत जज्बात उभरे हैं वो कितने देर पा हैं, ये बुनियादी सवाल हैं। इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने तंजीम नौ का फ़ैसला किया है। क्या नवाज शरीफ फिर से सदर के ओहदे पर आ जाएंगे? और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून के कुछ कलीदी रहनुमा हैं जिनमें राना सनाउल्लाह साहब और जावेद लतीफ़ साहब, इनके जो बयानात हैं वो मुकम्मल तौर पर पार्टी जो पॉलिसी है या हुकूमत की जो पॉलिसी है उससे हटकर हैं। अता तारड़ ने जावेद लतीफ़ का जो बयान है उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इस बात पर अफसोस ही कर सकता हूँ, लेकिन सदाकत कितनी है जावेद लतीफ़ साहब के बयानात में और इल्ज़ामात में, और उनके पास शवाहिद क्या हैं, या ये सिर्फ़ एक रंज है, जो एक मलाल है जिसको वो कंपनसेट कर रहे हैं उनकी शिकस्त का। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून में एक और भी खदशा है कि शायद खाकान की पार्टी जब अबली सूरत में आएगी तो कितने लोग हैं जो उनकी तायद करेंगे, उनकी तरफ जा सकते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। आसिफ जरदारी बतौर सदर ममलिकत सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इजलास से खिताब करेंगे। अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज का प्लान बना लिया है और लगता है कि कल जो पाकिस्तान का ईवान है उसमें फिर से एक दंगल का समा होगा। बहरहाल प्रेसिडेंट कहेंगे क्या कोई लाहे अमल होगा या ये एक रस्मी कार्रवाई होगी, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। आज जेल में जो मीडिया कवरेज है बानी PTI के केसेस की, उसके लिए नए SOPs भी जारी किए गए हैं। इस प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और PTI ने अपने ही रहनुमा शेर अफजल मरवत का जो बयान था सऊदी अरब से मुताल्लिक उसकी तरदीद कर दी है। ये इतना कैजुअलपन क्यों है, ये किस आलम में बयान देते हैं शेर अफजल मरवत, इनकी बातों को कितना संजीदा लिया जाए, आज के प्रोग्राम में ये भी शामिल गुफ्तगू है। डॉक्टर आसिफ करमानी साहब पाकिस्तान के सेनेटर हैं, मायनाज सियासतदान हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ करमानी साहब। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले इरशाद साहब, ये जो चल रहा है पाकिस्तान में और बिलखसूस एक और डेवलपमेंट मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबर आई कि नैब ने कह दिया कि भाई सिफारिश कर दी, इनको इस केस में बरी कर दें। वो तो ट्रांसपोर्ट पूल से गाड़ी खरीदी थी, तोशाखाने से ख़रीदी ही नहीं थी। एक जानिब ये बात, दूसरी जानिब उनके रहनुमाओं के बयानात और फिर तंजीम नौ की बात। हो क्या रहा है मुस्लिम लीग नून के अंदर? नवाज शरीफ साहब वतन जब वापस आए थे तो हम सब, बल्कि बाज़ लोग तो बड़े फ़ख्र से दावा करते थे कि नवाज शरीफ साहब मुल्क में आ रहे हैं, वज़ीर आज़म के तौर पर चौथी बार वज़ीर आज़म बनने आ रहे हैं। पार्टी के रहनुमा तो बरमला ये कहते थे कि ये एक एज़ाज़ होगा, लेकिन हमारे बाद सहाफ़ी दोस्त और तज़कियाकार भी यही बात कहते थे। लेकिन अब हुआ ये है कि नवाज शरीफ साहब के आने के बाद भी पार्टी को उस तरह की पजीराई नहीं मिली जिसकी तवक्को की जा रही थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को जो मौका फ़राहम किया गया था, जिस तरह का वो माजी में किसी सियासी जमात या उसके लीडर को नहीं फ़राहम किया गया कि जो मद्दे मुकाबिल जमात है उसके लीडर को अंदर भेज दिया जाए, उसको इंतखाबी निशान ना दिया जाए, बाकी मुश्किलात जो भी करती, वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके। उनकी पार्टी जो है उनको सादा अक्सरियत भी नहीं, यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर भी वो नहीं आ सकी। ये दूसरा आलमिया हुआ। और तीसरा आलमिया ये हुआ कि जब वो हुकूमत उनकी बन गई तो ये तो हम नहीं कह सकते कि उनकी ज़ुबानबंदी कर दी गई है, लेकिन वो जाती उम्र तक ही महदूद होकर रह गए, या ज़्यादा मरी का चक्कर लगा लिया। यानी सो मच सो कि इस दफ़ा वो ऐलान के बावजूद
آخری اشرا رمضان شریف کا گزارنے کے لیے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ بھی نہیں جا سکے. آپ نے ڈیولپمنٹ مس کی ہے, کل وہ تندور پہ گئے, عوام سے ملے, روٹی سے متعلق انہوں نے دیکھا, روٹی لگانے سے متعلق انہوں نے جانا, اور یہ ان کا سٹائل ہے عوامی ریلیف. یہ نہیں, اپنے دور میں تو کبھی ایسا انہوں نے نہیں کیا. وہ جاتے تھے, آپ پارا والی سبزی منڈی میں بھی وہاں پرائم منسٹر ہاؤس نکل کے. یہ تندور پر جانے کا تو یہ پہلا موقع ہے میاں صاحب کا. یہ تھا, یہ شہباز شریف صاحب یہ کام کرتے تھے. سبزیوں کے ریٹ جاننے کے لیے جاتے تھے میاں صاحب, پرائم منسٹر ہاؤس کے قریب ہے آپ پارا مارکیٹ, وہاں ایک دفعہ شاید گئے ہوں. بہرحال اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف صاحب یہ شعر گنگناتے ہوں گے اپنے پارٹی رہنماؤں کے سامنے کہ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہے جس کی وجہ سے بھی ایڈ کر لینا, نہیں منت کا شتاب شدید دستاں میری. تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص پارٹی جس کے نام پر ہے اور واقعتاً پارٹی کا سپریمو وہی ہے, اور پارٹی انہی کے دم قدم سے جو پچھلے دور میں, پچھلی حکومت کے دور میں ایک عروج سمجھا جاتا تھا پارٹی کے, کم از کم پنجاب کی حد تک, وہ بھی انہی کے بیانی اور ان کی شخصیت کی وجہ سے تھا. توقع یہ تھی کہ وہ جو ہی ملک میں آئیں گے ایک ہلچل پیدا ہوگی, ان کا جو بیٹھا ہوا ہے مزمحل ورکر کارکن تھک گیا ہے یا مایوس ورکر ہے, وہ نکلے گا اور بالکل تہس نہس کر کے رکھ دے گا دوسری پارٹیوں کو. ایسا نہیں ہوا. یعنی دیکھا اگر جائے تو حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس مسلم لیگ سے بہتر رہی اپنے صوبے کی حد تک جو ہے. تو بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں, تو اس کے بارے میں اندرونی بات جو ہے وہ میرا خیال ہے بہتر یہی ہوگا کہ ہم جناب آصف سعید کرمانی صاحب سے پوچھ لیں, وہ محرم راز بھی ہیں. جاوید لطیف صاحب سے متعلق انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا. اور ہاں البتہ یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب ان دنوں اور خواجہ آصف صاحب بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں, اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ میاں صاحب کا بیانیہ ہے, شاید وہ ٹرانزیشنل موڈ میں آ رہے ہیں مزاحمتی بیانیے کی طرف. یہ اچھا, ایک صاحب ہیں, صحافی ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی میاں صاحب عید سے پہلے کی بات ہے کہ میاں صاحب عید کے بعد پھر مزاحمتی بیانہ لے کر آئیں گے اور وہ عدلیہ کے خلاف ہوگا, بعض ججوں کے خلاف ہوگا. اب عید کو بھی گزرے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب پھر جو ہے وہ اس سلسلے میں آ جائیں. اب آپ یہ میرا خیال ہے بے چینی جو ہے آپ انتظار مجھے لگ رہا ہے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نہیں, ہماری بالکل خواہش نہیں کہ میاں صاحب پھر جیل جائیں یا پھر لندن ان کو جانا پڑے, ہماری خواہش نہیں ہے. لیکن ان کے ساتھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, محرم راز باتیں کرتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ جناب جاوید لطیف صاحب نے جو اس دھاندلی کا شور مچا دیا, پہلے مخالفین تو یہ شور کر رہے تھے کہ جی دھاندلی ہوئی اور پنجاب میں ہوئی, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب لین دین بھی ہوا, دھاندلی بھی ہوا, ٹارگٹ کلنگ بھی ہوئی, اور اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم جیسوں کو ہروا دیا گیا. تو کیا واقعی ایسا ہے, کوئی مسلم لیگ کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے یا مسلم لیگ نے خود ہی ہاتھ اپنے ساتھ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ارشاد احمد عارف صاحب اور عباسی صاحب. سر دیکھیے, یہ جو سیاست ہے نا, یہ 80 اور دہائی کی یا 90 کی دہائی کی سیاست نہیں رہی. کچھ لوگ بدقسمتی سے ابھی بھی 80 اور 90 کی دہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو, میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک 2018 تک انتہائی پاپولر لیڈر تھے, جب ان کے ہاتھ میں ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا, تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آج اگر پارٹی کو جو نقصان پہنچا خصوصاً اس الیکشن میں, اور اس کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کے ہاتھ سے وہ بیانیہ چھین لیا اور اس بیانیے کو ترک کر دیا گیا. اب جہاں تک آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اب کچھ لوگ جو ہمارے ہیں وہ تو اس لیے بھی چیخ رہے ہیں, میں تو ان پہ ترس کھا سکتا ہوں, حالت ماتم میں ہیں وہ لوگ کہ بھئی اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی شواہد ہیں تو دیجئے. یہ صرف ہوائی فائرنگ کرنے کا میں اس کا قائل نہیں ہوں. بہرحال میں اصل بات کی طرف ارشاد احمد صاحب عارف صاحب آنا چاہتا ہوں. دیکھیے, توقع کے عین برعکس رزلٹ آئے, اور نواز شریف صاحب جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ وہ مسلم لیگ نون کو انہوں نے ایک تناور درخت بنایا,
جس کے نیچے ہی چھاؤں میں یہ سارے لوگ سال ہر سال، چاہے وہ اس کو میں نام نہیں لوں گا، تمام اس میں وہ اس چھاؤں سے بیٹھے مستفید ہوتے رہے. لیکن حالات جو ان سے تھے، جیسے میں نے کہا، وہ تبدیل ہو چکے تھے. خصوصاً جب نواز شریف صاحب لندن تشریف لے گئے، وہ جو 4 سال کا گیپ تھا، اس دوران ایک تو زمینی حقائق کافی تبدیل ہو چکے تھے. پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے آپ کو اتنا ڈیمیج کیا کہ جو پنجاب آپ کا ایک فورٹریس، ایک قلعہ ہوتا تھا، اس میں بھی دراریں پڑ گئی ہیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ بجائے تنقید کرنے کے اور بجائے اپنے کسی کو مورد الزام ٹھہرانا، یا یہ ہو جاتا تو فلانے نے مجھے یہ کر دیا فلانے، اب لیٹس موو آن. اب آگے دیکھیے، اس وقت آپ کی مرکز میں بھی حکومت ہے، آپ کی پنجاب میں بھی ہے. ایک میں صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے، کل میں ان کا کہیں کلپ دیکھ رہا تھا کہ جی ہم نے جو وعدے کیے ہیں لوگوں سے وہ ہم پورے نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں مرکز میں سمپل میجورٹی نہیں ملی اور بڑی اہم عہدے پر وہ موجود ہیں. تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا مسلم لیگ کی کہ بھائی اگر آپ کو مرکز میں نہیں ملی تو پھر آپ چھوڑ دیں حکومت مرکز سے، اگر آپ وعدے پورے نہیں کر سکتے. اور دوسری بات کہ مرکز میں تو سمپل میجورٹی نہیں ملی، پنجاب میں تو مل گئی ہے، تو کیا پنجاب میں بھی آپ نے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کریں گے؟ میں یہی سمجھتا ہوں، اور اسی لیے مجھے ہمیشہ میں زیر عتاب رہتا ہوں کہ ایسے ہی لوگوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو جو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سٹیٹمنٹ جاوید لطیف دے رہے ہیں، آپ کہنے کے ہوا میں وہ فائر کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں، آپ کی نظر میں اس کی بھی کوئی منطق نہیں بنتی ہے. اب یہ لوگ کیا پارٹی اور حکومت کو ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، یا یہ کسی ایک کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، یا یہ دونوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ صرف اپنے نقصان کا رونا رو رہے ہیں اور کچھ نہیں. اگر یہی لوگ، میں نام نہیں لیتا، اچھا نہیں لگتا، جو جن کا بھی آپ نے ذکر کیا، اگر یہ جیت گئے ہوتے اور حکومتوں میں وزیر بنے ہوتے تو پھر بھی یہی بات کہتے. اصل چیز یہ ہے کہ میں نے نواز شریف صاحب کو اگست 2022 میں، ان کے پاس ریکارڈ میں موجود ہوگا، جب وہ لندن میں تھے، تو میں نے ان کو چند تجاویز دی تھیں، جن میں ایک میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ سر پارٹی کے عہدے اور حکومتی عہدے علیحدہ کر دیجئے. آج کل جو آپ سن رہے ہیں نا، یہ ایک آدھ دن سے جو یہ چل رہی ہے، آج ہی شاید بات کسی نے کی ہے، یہ میں ان کو اگست 2022 میں کہہ چکا ہوں کہ حکومتی اور پارٹی کے عہدے علیحدہ کیجئے، پارٹی کی تنظیمیں نو کیجئے. اور دیکھیں جو مسلم لیگ نون کو ڈینٹ پڑا ہے، جو نقصان ہوا ہے، اس کے ریزنز ہم کئی پروگراموں میں آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے. اس ڈینٹ کو، چونکہ پنجاب آپ کا پاور بیس ہوا کرتا تھا مسلم لیگ نون کا، اس میں بھی دراڑیں جیسے میں نے کہا پڑی ہیں. فیصل آباد ڈویژن سویپ ہو گیا، گجرانوالہ ڈویژن سویپ ہو گیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ نواز شریف صاحب اگر تو ان کو یہ سوچنا ہوگا اور فیصلہ بلکہ کرنا ہوگا کہ وہ کس قسم کی سیاست کی طرف اب بڑھنا چاہتے ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب میں اسی طرف آ رہا ہوں. یہ آپ نے جو بات کی عہدے تقسیم کرنے کی، یہ آج کل بات چل رہی ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 97-99 کے درمیان کے عرصے میں ایک دفعہ مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور صرف یہ ہوا تھا کہ جی صدر جو ہیں یعنی نواز شریف صاحب کے لیے یہ شرط نہیں ہوگی، باقی الگ الگ کیے گئے تھے. لیکن اس کے بعد جناب سرتاج عزیز صاحب جو سیکرٹری جنرل تھے، انہوں نے کہا جی میں تو بالکل فارغ ہو گیا ہوں، میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا. یہ تجربہ پھر کاف لیگ میں ہوا، شجاعت صاحب نے کیا، وہ بھی ناکام ہو گیا. تو کیا اس ملک میں یہ بحث، آپ چونکہ تاریخ بھی جانتے ہیں مسلم لیگ کی تاریخ، کہ لیاقت علی خان کے دور سے یہ بحث چل رہی ہے، قائد اعظم نے تو مسلم لیگ کا عہدہ چھوڑ دیا تھا. کیا اگر نواز شریف صاحب صرف پارٹی سربراہ ہوں اور شہباز شریف صاحب بھی پارٹی کا عہدہ نہ رکھیں، صرف وزیر اعظم ہوں، پارٹی کا صدر کوئی اور ہو عہدیدار، پنجاب میں مریم صاحبہ، تو کیا پارٹی کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے شاہد عامر صاحب بڑے ادب سے اس میں جو آپ نے مثالیں دی بالکل ٹھیک دی، لیکن کچھ اس میں فرق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ صرف میاں نواز شریف کے ارد گرد گھومتا ہے. جہاں تک آپ نے پرانی حوالے دیے، اس میں وہ بڑی قداور شخصیات تھی. آپ نے لیاقت علی خان کا نام لیا، اور قائد اعظم تو بہرحال ان کا تو کوئی ثانی نہیں ہے. تو وہ حالات بھی اور تھے، واقعات بھی اور تھے.
اب چونکہ جماعت ایسی ہے جس کا جو محور ہے اس کا نام ہے محمد نواز شریف، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جماعتیں ہوتی ہیں یہی حکومتوں کو جنم بھی دیتی ہیں اور مضبوط بھی کرتی ہیں۔ حکومتیں کبھی بھی جماعتوں کو نہ جنم دے سکتی ہیں نہ مضبوط کر سکتی ہیں۔ اس کی ہم نے ریسنٹ مثال دیکھ لی پی ڈی ایم کی حکومت میں کہ اس کا جماعت کو نقصان ہوا۔ میں اس پہ رائے میں عرض کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو میں نے عرض کیا تھا 2022 میں کہ یہ ذرا کر کے دیکھیے، لیکن اس پر پھر ان کو تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا تھوڑا روتھلیس ہونا پڑے گا۔ روتھلیس ان دا سینس کہ یہ نہیں کہ کسی کو آپ سزائیں دے دیں، کہ پھر میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کر آئیے آپ، پھر آپ اس میں آپ کو تکلیف دہ فیصلے بھی کرنے پڑیں گے، لیکن سوائے نواز شریف صاحب کے میں سمجھتا ہوں ایک اٹیمپٹ کر لینی چاہیے کہ اگر وہ یہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی جو ایک عوامی ان کا مزاج ہے، اگر اس عوامی مزاج کے ساتھ عوام کے پاس جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر ایک جو پیر کا یہ بھاری پتھر ہم نے باندھا ہوا ہے نا، جو یہ حکومت، یہ جب میں عرض کرنے لگا تھا نا، میری بات رہ گئی بیچ میں، کہ نواز شریف صاحب اب فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے۔ انہوں نے انقلابی نظریاتی سیاست کرنی ہے یا پاور پالیٹکس کی مجبوریوں کے تحت انہوں نے، جیسے یہ حکومت بھی بنی ہے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی بنی، یہ اب نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے۔ اگر تو یہ فیصلہ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میں ان کو سمجھتا ہوں اور ان کے ساتھ میرا وقت گزرا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک نظریاتی سیاست کرنے کی طرف مجھے مائل نظر آئے، لیکن ان کو نظریاتی سیاست کرنے نہیں دی گئی۔ نہیں ڈاکٹر صاحب یہ انہوں نے 2 دفعہ کوشش کی، انہوں نے خود یہ کہا 12 اکتوبر کے بعد جب وہ وہاں سے وطن واپس آئے، جلاوطنی جو تھی ان کی سعودی عرب کی، انہوں نے کہا جی لوگوں نے کہا نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، میں نے قدم بڑھایا، پیچھے مڑ کر دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، وہ جیل چلے گئے، جیل سے جلاوطنی ہو گئی، دوبارہ انہوں نے یہی کام کرنے کی کوشش کی، پھر جیل چلے گئے، پھر وہ باہر چلے گئے۔ جو مخالفین ہیں آج تک کہتے ہیں کہ جی وہ تو مزاحمت کر ہی نہیں سکتے، نہ وہ جیل سہ سکتے ہیں، نہ سختیاں برداشت کرتے۔ اب تیسری دفعہ آپ اس عمر میں آپ ان کو جیل بھجوانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں جیل نہیں بھجوانا چاہتا، میں کبھی بھی میں نہیں چاہوں گا، کیونکہ ان کو آلریڈی بے گناہ انہوں نے 2 دفعہ لمبی جیلیں کاٹی ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جماعت کو وہ پاپولر جماعت کے طور پر دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو پھر یہ جو، چونکہ دیکھیے آج عمران خان اگر پاپولر ہے تو وہ اس لیے ہے کہ اس نے ایک، آپ صحیح کہہ لیں غلط کہہ لیں، سوائے جو سانحہ 9 میں ہوا جو انہوں نے بم کو لات مار دی، ادروائز وہ ایک پاپولر لیڈر بن کے سامنے آیا، اور ابھی بھی وہ پاپولر لیڈر ہیں۔ اب دیکھیے آپ کا ان سے مقابلہ ہے، نیریٹو ہمارے ہاتھ میں اس وقت وہ ہے کوئی نہیں، جو نیریٹو تھا وہ چلا گیا عمران خان کے پاس، تو اب آپ کو آؤٹ آف باکس کوئی نہ کوئی تو سولوشن دینا پڑے گا، کوئی نہ کوئی ایسا سٹیپ اٹھانا پڑے گا جس سے کہ آپ کی جو مسلم لیگ نون کی جو ریپیئر ہے، جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو، اور وہ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے آپ حکومت میں بھی ہوں اور آپ انقلابی بھی ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ پاور پالیٹکس میں آپ کو ریکنسیلیشن بھی چلنا ہوگا، آؤٹ آف باکس کیا ہو سکتا ہے؟ اور اسی میں اضافہ کر لیں کہ کیا مسلم لیگ یہ افورڈ کرتی ہے کہ مرکز اور صوبے کی حکومت چھوڑ کے نئے الیکشن میں جائے اور کلیئر مینڈیٹ عوام سے مانگے اپنے پاپولر نیریٹو پر؟ میں نے سر اسی لیے میں کھل کے بات کر لیتا ہوں، میں نے تو ذرا تھوڑی اشارے میں کی بات جی کہ میں نے جیسے کہا نواز شریف صاحب فیصلہ کر لیں تو اگر تو انہوں نے پھر کرنی ہے نظریاتی سیاست تو پھر تو یہ حکومتوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر نہیں ہو حکومتوں کی قربانی دینی تو پھر ٹھیک ہے، جیسے سلسلہ چل رہا ہے چلتے رہیں، اور جو نقصان پہنچا ہے اگر پاور پالیٹکس کریں گے اور اس کا حصہ اگر ہم بنتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کا نقصان ہوگا۔ یہ ٹھیک ارشاد صاحب نے فرمایا کہ مسلم لیگ نون کا جو خمیر ہے اس میں کوئی ایجیٹیشنل یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ والی بات کبھی بھی نہیں ہوئی۔ نواز شریف صاحب پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول اپنایا اور اس کی پھر انہوں نے سزا بھی کاٹی، لیکن اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں۔ یا تو پھر آپ کوئی ایسا پروگرام دیجئے لوگوں کو کہ اگر آپ نظریاتی اگر انقلابی سیاست نہیں کرنا چاہ رہے یا نہیں کر پا رہے تو پھر لوگوں کو ایک ایسا ایک اکنامک معاشی پروگرام دیجئے، روڈ میپ دیجئے جس سے کہ لوگوں کی جو زندگیاں ہیں آج ایک نسل سے دوسری سے تیسری تک یہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری منتقل ہوئی ہے۔
پاورٹی لائن سے لوگ نیچے چلے گئے ہیں, یا تو پھر ایک ایسا نیریٹو دیں جو لوگوں کو قابل قبول بھی ہو اور وہ قابل عمل بھی ہو. تو یا وہ نہیں, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ معاشی صورتحال ہے, جس طرح ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں, IMF کی ہم پر پابندیاں ہیں, اس میں کوئی ایسا عوام دوست ایجنڈا دے سکتی ہے مسلم لیگ؟ مثال کے طور پر 4 روپے روٹی سستی ہوئی, نان بھائی ہڑتال پر اتر آئے, اور ساتھ ہی اسی ایک دن یہ فیصلہ ہوا, دوسرے دن وفاقی حکومت نے 8 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھا دی, 4 روپے پٹرول کی قیمت بڑھا دی. تو یہ جب گیس کی قیمت بڑھتی ہے, پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے, ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے, تو پھر آپ کہاں سے دیں گے ریلیف, اور کیسے لوگ مانیں گے کہ واقعی یہ حکومت جو ہے ہمیں ریلیف دینے آئی ہے؟ ایک کام کر دیں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب, چلیے میں ایسے کہتا ہوں, یا اسٹیبلشمنٹ کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو سالانہ آپ اربوں خربوں روپے کی مختلف ہیڈز میں مختلف مدات میں جو 2% اشرافیہ کو سبسڈی دے رہے ہیں, یہ غریب اور مڈل کلاس کو دے دیں, لوگ آپ کے پیچھے چل پڑیں گے. لوگوں کا مسئلہ معاشی ہے, لیکن یہ مصیبت یہ ہے کہ اس بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. ایسا تو اگر کوئی سٹیپ اٹھاتی ہے مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب, ٹھیک ہے, وہ باہر میں جائیں گے, اس فرق ضرور پڑے گا, لیکن جو زمینی حقائق ہیں, جو مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, جاب لیس یوتھ ہے آپ کا, وہ تو وہی کی وہی صورتحال ہے. اس کا حل یہ ہے, جیسے آج دیکھیے نا, ایک اچھی خبر آئی ہے کہ یہ جو اس میں سعودی وفد بھی شامل ہوا ہے, شرکت ہوا ہے, اور انہوں نے کچھ وعدے بھی کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں, لیکن اس کے لیے ہم کب تک یہ قرضوں پہ یا کب تک لوگوں پر IMF پر ڈیپینڈ کرتے رہیں گے؟ لیڈرشپ ہوتی ہے جس کا ویژن ہوتا ہے, جیسے قائد اعظم کا ویژن تھا پاکستان, اس نے بنا دیا پاکستان. اس کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس کوئی طیارے تھے, کوئی ٹینک تھی, توپ تھا, کچھ نہیں تھا. اس کے پاس تو ذہن تھا, ذہانت تھی, ارادہ تھا, مصمم ارادہ تھا, اور وہ پاکستان بنا دیا. تو اگر تو لیڈر ویژنری ہوتا ہے, اگر تو اس وقت ایک ویژن کی ضرورت ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں. یہاں بھی ڈیمیج ریپیئر ہو سکتا ہے اگر اس میں جو عوام ہیں ان کو آپ کو ریلیف دینا ہوگا, چونکہ اب عوام ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے کو تیار. ڈاکٹر صاحب, جی آپ کے کولیگ ہیں, بلکہ آپ کی جماعت سے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب, سیاسی جماعت بنا رہے ہیں, ان کا جو قانونی عمل ہے وہ جاری ہے. کیا پاکستان میں سپیس ہے ایک اور پولیٹیکل پارٹی کی؟ اور آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ میں تو نہ صرف ایک پارٹی کی بلکہ زیادہ پارٹیوں کی گنجائش ہے, اگر ان کے پاس کوئی پروگرام ہے معاشی. یہاں مڈل کلاس کے فورمز کی ضرورت ہے, یہاں غریبوں کے فرینڈلی فورمز کی ضرورت ہے, چونکہ جو تینوں جماعتیں ہیں, میں اس میں تمام لوگوں کو شامل کرتا ہوں کہ آپ خود بتائیے نا مجھے کہ جب سے تمام جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم اقتدار میں نہیں رہی ہیں. اور آج نوبت ہی آ چکی ہے کہ ہمیں جو غریب تر ہوا اور امیر تر ہوا ہے, لوگوں کے مسائل جوں کے توں, اور اگر کوئی نئی جماعت یا نیا گروپ آگے آ کر کوئی ایسا پروگرام دے دیتا ہے جیسے جو میں نے آؤٹ آف باکس بات کی ہے, تو لوگ سنیں گے اس کی بات. اور ابھی تو خیر اس جماعت کے کوئی خد و خال یا منشور بھی آنا باقی ہے, تو میں انہیں بیسٹ وش ہی کر سکتا ہوں. یہ تو جب وہ پارٹی کا اعلان کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کی آگے روڈ میپ کیا ہے, ان کے پاس, ان کے کیا یہ پیپل فرینڈلی ہے, مڈل کلاس فرینڈلی ہے, پور فرینڈلی ہے, کیا ہے, یہ تو وی ہیو ٹو سی. اچھا یہ فرمائیے, میاں صاحب کے چونکہ آپ قریب رہے بہت زیادہ, ان دنوں میاں صاحب کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ پورے الیکشن کے بعد وہ ایک وکٹری سپیچ دی, اس کے بعد بالکل خاموشی ہے. بلکہ کچھ جرنلسٹ جو ملے تھے عید کے موقع پر یا عید سے پہلے, وہ یہ کہتے ہیں سچ یا جھوٹ ان کی گول گردن پر کہ میاں صاحب سے جب کہا گیا جی آپ نکلیں, تو انہوں نے کہا میں کس منہ سے نکلوں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ سعودی عرب کیوں نہیں گئے عمرے پر, انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب کے ساتھ جاتا ہوا میں اچھا لگتا ہوں. تو یہ خاموشی کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ سر میں اس کی ایک ہی وجہ سمجھتا ہوں سر, ارشاد احمد عارف صاحب, کہ نواز شریف صاحب نے, لوگ چاہے اختلاف کریں, ان سے اتفاق کریں, لیکن ریئلٹی یہ ہے
کہ کمپیریٹیولی اسپیکنگ کہ جب نواز شریف صاحب کا دور حکومت رہا انہوں نے ڈیلیور کرنے کی بھرپور کوشش کی. جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے. قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ کا ایک دھڑا جو ہے کو مزاحمتی سیاست کی طرف جا رہا ہے، وہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ جی جو ہم حکومت بنی ہم اس سے بھی خوش نہیں ہیں، جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اکٹھے ہوئے اس سے بھی خوش نہیں ہیں. تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہو؟ ارشاد صاحب، وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے جی، ان کے خیالات ان کو رکھنے کا حق حاصل ہے. جی، وہ مزاحمتی سیاست کرنا چاہتے ہو ان کو بالکل حق حاصل ہے. وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کو ناپسندیدگی کا اظہار کریں، بالکل وائی ناٹ. ہماری جماعت کے اندر بھی لوگوں کی رائے ہے، رائے رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں. اپنی رائے کو اپنی جماعت کے اندر ڈسکس کر کے اپنی رائے کے ساتھ اکثریت کو کھڑا کرنا، تاکہ میں فرض کریں میں اس رائے کا حامل ہوں تو میرا یہ استحقاق ہے میں رائے رکھوں اور میں اپنی جماعت کے اندر اپنے ساتھیوں کو اپنی لیڈرشپ کو قائل کروں، اور اگر وہ قائل ہو جائیں تو پھر میری رائے کا احترام کریں، میری رائے پہ عمل کیا جائے. ٹل دین مجھے رائے رکھنے کا حق ہے، لیکن اس رائے کو جو اکثریتی رائے ہے اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اب اگر ان کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ان کو پسند نہیں ہے یا وہ مزاحمتی سیاست کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، شوق سے کریں. لیکن میں نے پہلے عرض کیا نا کہ کیا الزام ہے. اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے چلے ہیں تو پھر اس کو اس کا ثبوت دینا چاہیے، ورنہ یہ بہت گھناؤنا الزام ہے، بہت خوفناک الزام ہے، اور اس کو میری نظر میں آگے بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے اوپر اس وقت تک بحث بند کر دینی چاہیے، ورنہ اس طرح کے لوگ جو فطور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسئلہ ان کا حل آ جائے گا. ہاں اگر اس میں کوئی صدارت آئے تو بالکل اس پہ بات ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کا نقطہ نظر درست ہے کہ بھئی بغیر ثبوت کے اس طرح کا الزام لگا دینا اور وہ نیشنل میڈیا پہ نہیں ہے نا. میں کہوں مجھے مسلم لیگ کی نیت ٹھیک نہیں لگتی، وہ کہے مجھے پیپلز پارٹی کی نیت ٹھیک لگی، ایسا نہیں ہے. میں کہتا ہوں جی ارشاد عارف صاحب کی یہ رائے درست نہیں ہے، حق ہے میرا، آپ کا حق ہے. آپ کہیں جی قاہرہ صاحب نے یہ بات غلط کی ہے، آپ کا حق ہے. لیکن اگر آپ مجھ پہ الزام لگا دیں کہ قمر زمان قاہرہ نے اتنے پیسے لے کے فلاں بندے کے حق میں یہ بیان دیا، یہ بات کی، یہ کام کیا، تو یہ میں آپ پہ الزام لگا دوں تو یہ تو خوفناک ہے. اور اگر آپ اپنے اداروں پہ لگا رہے ہو تو پھر تو اور خطرناک ہے. زیادہ اس کے اوپر میرے خیال ہے مباحثہ بند کر کے ان کو چاہیے کہ جی چلیں آگے بڑھتے ہیں. قاہرہ صاحب آگے بڑھتے ہیں. سعودی وفد کا دورہ، بڑا پازیٹیو سینٹیمنٹ پاکستان کی اکانومی کے لیے ابھرا. عملی صورت کیا ہوگی؟ یہ جو $5 ارب سرمایہ کاری آنے کا آغاز کب تک ہو جائے گا، اور یہ جو پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے یہ کتنا دیر پا ہے؟ کیونکہ آپ جب حکومت میں تھے تو اس وقت یہ معاملات چل رہے تھے، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ کس طرح میچور ہوگا، کیونکہ یہاں کوئی MOU سائن نہیں ہوا، یہ شاید اگلے مرحلے میں ہوگا. ارشاد صاحب ہمارے دور میں جب کام شروع ہوا تھا تو آپ کو پتا ہے سی پیک کا بھی تھا، سعودی عربیہ کے ساتھ تھا، ایون چاہے ایران کے ساتھ بھی ہمارا اس وقت چل رہا تھا. اور ہم کوئی امریکہ کو ناراض کر کے، یہ بھی ہمارے ملک میں ایک المیہ ہے نا کہ ہر معاملے میں ہم ہیروئزم کے لیے امریکہ کے خلاف کھڑے ہو کے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم یورپ کو کیا سمجھتے ہیں، یہ نعرے مار کے نہیں، حقائق کے ساتھ کھلی آنکھوں کے ساتھ ہم نے پالیسی بنائی تھی اور وہ بڑی درست سمت میں چل رہی تھی. انفارچونیٹلی وہ کنٹینیو نہ کی، اور عمران خان صاحب کے دور میں تو یہ ہوا کہ امریکہ بھی ناراض، چائنا بھی ناراض، سعودی عربیہ بھی ناراض، یورپ بھی ناراض اور ایران بھی ناراض. ان حالات میں پاکستان کہاں آگے بڑھتا. اب سعودی عربیہ نے جو پچھلا وزٹ وزیر اعظم صاحب کا ہوا ہے اس میں وہاں جو گفتگو وہ کر کے آئے ہیں اس کے بعد یہ وزٹ ہوئی ہے، یہ بڑی خوش آئند ہے. اور اس میں کچھ ایسے وعدے کیے گئے ہیں. حکومت پاکستان نے بھی جب سے حکومت بنی ہے، انہوں نے اس سے پہلے بھی اور اب بھی جو ہمارے پاس کو فیزیبلٹی ورک تھا مختلف پروجیکٹس کا، SIFC کے کچھ پروجیکٹس کا، کچھ پرائیویٹائزیشن جو ہو رہی ہے ہمارے ہاں PP ماڈل کی، اس کا PIA کے اوپر
یا کچھ ہوٹلز کی تعمیر کے لیے یا مختلف سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کے لیے. تو یہ سالڈ اسٹڈیز جو دی گئی ہیں, میرا خیال ہے اس پہ بہت برق رفتاری سے کام ہوگا, کیونکہ دیکھیے نا وزیر اعظم عید سے پہلے ایک دن شاید پہلے واپس آئے ہیں, تو عید کے فوراً بعد ان کا وفد آ گیا ہے. اب آج ان کے وزیر دفاع آئے ہوئے ہیں. اسی طرح یہ ایک سرعت کے ساتھ یہ عمل جاری ہے, اور سعودی عربیہ نے ہمیشہ پاکستان کی مختلف طریقوں سے مدد کی ہے, نقد پیسے دے کے بھی, تیل فراہم کر کے بھی, پاکستان میں انویسٹمنٹ کر کے بھی, ہر طرح انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سرعت کے ساتھ یہ عمل چلے. اچھا, آپ نے ایران کا بھی ذکر کیا. زرداری صاحب, آپ کی جب حکومت تھی 8 سے 13, زرداری صاحب نے معاہدہ کیا گیس پائپ لائن کا. اس کے بعد ایران نے اپنے حصے کی پائپ لائن تعمیر بھی کر دی. ہماری طرف سے اس پر 0 پروگریس ہے. اب مصدق ملک صاحب کا ایک دن بیان آیا کہ جی ہم امریکہ کی منت سماجت کریں گے کہ جی آپ ہمیں یہ گیس پائپ لائن کا معاملہ آگے بڑھانے دیں. 22 تاریخ کو ان کے صدر صاحب آ رہے ہیں, ابراہیم رئیسی صاحب. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو ناراض کیے بغیر یا امریکہ کی اپروول کے بغیر یہ کام ہم کر سکتے ہیں, یا پھر ہمیں جرمانہ 17-18 ارب ڈالر کا جو ہے وہ پڑ جائے گا؟ شاہ صاحب, یہ بڑا سنجیدہ ایشو ہے. آپ کو علم ہوگا کہ یہ بنیادی طور پہ ایران پاکستان انڈیا اتنی پائپ لائن تھی. 2 پائپ لائنز تھی, ایک ترکمانستان ٹیپی, ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپ لائن تھی, ایک ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن تھی. دونوں سے ایران نے, اپنے انڈیا نے وڈرا کر لیا, اور پاکستان نے اپنی ضرورت کے پیش نظر اس پروجیکٹ کی وائبلٹی آؤٹ ہو گئی جب ایک بڑا بائر جو ہے وہ درمیان سے نکل گیا, تیسری پارٹی جو تھی. لیکن پاکستان نے پھر اس کو دوبارہ ایویلیویٹ کیا اور یہ سمجھا کہ ہمیں تو بہرحال ہماری اپنی انرجی کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کو جاری رکھنا چاہیے. ایران کا ہمارا بالکل ہمسایہ برادر ملک ہے, لیکن اس کے ساتھ دنیا کے تعلقات خراب ہیں, اور امریکہ نے اور اقوام عالم نے اس وقت جو نظم ہے دنیا کا, انہوں نے اس پہ کچھ سینکشنز لگا رکھی ہیں, اور کچھ ملکوں کو اس میں ایگزمپشن بھی دی گئی ہیں. مثلاً انڈیا ٹائم ٹو ٹائم ان سے ٹریڈ کرتا رہتا ہے, جاپان کرتا رہتا ہے, اور وہاں پہ جرمنی کر رہا ہے. جی ان کے ساتھ اصل میں بڑی طاقتوں کے اپنے ہوتے ہیں نا, ہم ان کے ساتھ برابری کی سطح کی باتیں کرنے بڑھ کے مار سکتے ہیں, لیکن برابری کی سطح پہ ہم ہیں نہیں کہ ہم وہ چیزیں طلب کریں ان سے. تو ہمیں اپنے حالات کے تحت یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں نا, یہ باتیں کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ لوگ کہیں گے اچھا یہ تو بکے ہوئے ہیں, یہ تو ڈرے ہوئے ہیں, یہ تو پتہ نہیں کیا ہیں, کمزور ایمان والے ہیں. جو حقائق ہیں وہ یہی ہیں. بالکل حکومت نے یہ اندیہ دیا ہے, ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست رکھنے کی ضرورت ہے, یورپ کے ساتھ درست رکھنے کی ضرورت ہے, ان کے سامنے پاکستان کا مقدمہ فعال رنگ میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں. ہمیں اس وقت ہم بہت برے ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں, جہاں ایک طرف ہمارے پاس کرنسی ایشو ہے, ٹریڈ ایشو ہے, وہاں انرجی ایک سیریس ایشو ہے, اور ہمیں چیپ انرجی ریکوائرڈ ہے. اس کے لیے ہمیں ایران سے یہ چیپ انرجی مل سکتی ہے. اگر ہم اس معاہدے سے وڈرا کر جاتے ہیں تو جو ہمیں جرمانہ بڑھے گا وہ اتنا ہیوی ہے کہ ہم کیا کریں. تو میرا خیال ہے کہ ایک فعال سفارتکاری کی ضرورت ہے. بلاول صاحب نے بھی جب وہ وزیر خارجہ تھے انہوں نے اس پہ کام کیا, اس عمل کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور ایرانی صدر تشریف لا رہے ہیں, ان کے آنے پہ یقیناً, مجھے ایگزیکٹ ایجنڈا کو تو نہیں پتا, لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے دونوں ملکوں کا, اور پھر اس کے ریپرکشن بھی ہیں. وہ کامیاب ہوتا ہے تو ایک طرف کا نقصان ہے, وہ ہمیں ان کی سینکشنز کا سامنا ہوگا یا ان سے اجازت لینی پڑے گی, اور اگر وہ نہیں تو پھر اگر ان کی مانی جاتی ہے تو پھر ایران ہمارے خلاف عالمی عدالت جائے گا, تو جو نقصان ہمارا ہے وہ بہت بڑا ہے. تو میں اس کے درمیان سے راستہ نکالنے کی کوشش کروں. جی صحیح. اچھا قاہر صاحب, یہ پنجاب کے گورنر کا اور کے پی کے گورنر کا معاملہ اٹکا ہوا ہے. پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ صدر مملکت کا انتخاب ہو جائے گا, سینٹ کا انتخاب ہو جائے گا تو یہ تقرر ہو جائے گا. کے پی کے میں کیا آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی رکھنا چاہتے ہیں, غلام علی صاحب کنٹینیو کریں گے, اور پنجاب میں کیوں نہیں آپ کا گورنر آ رہا؟ شاہ صاحب, یہ چاروں گورنر کی تبدیلی ہونی ہے. یہ گورنر کیونکہ ہمارے کیئرٹیکر نہیں بلکہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں لگے تھے, تو ہماری ہی جماعتوں کے لگائے ہوئے لوگ ہیں,
اس کو لاسٹ پرائرٹی رکھا گیا اور یقیناً یہی اس کا اصول بنتا تھا. باقی مدتیں تقرر ہوتی ہے نا جی, یعنی ممبران ہو, سینیٹرز ہو, چیئرمین ہو, ڈپٹی چیئرمین ہو, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر ہو, صدر ہو, وزیر اعظم, ان ساروں کے جو عہدے ہیں ان کی تقرری کی ایک مدت ہو جاتی ہے کہ الیکٹ ہونے کے اتنے دن بعد یہ کرنا ہے, فلان دن یہ کرنا ہے, خالی آپ دو تو یہ کرنا ہے. اس آفس کا یہ ایشو نہیں ہے, لہذا اس کو لاسٹ پرائرٹی پہ رکھا گیا. اب میرا خیال ہے اور 2-4-5 دن میں, ہفتے میں یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا. اور اس میں یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2 گورنر پیپلز پارٹی کے ریکمنڈیشن پہ لگیں گے, 2 گورنر جو ہیں وہ مسلم لیگ کی ریکمنڈیشن پہ لگیں گے. یہ ہمارا ایک فارمولا بنا تھا, اس کے عمل درآمد ہونے کا اب آخری لیگ رہ گئی ہے. میرا خیال ہے کہ اگلے چند دن میں یہ فیصلہ ہو جائے. جی نہیں, لیکن کیا یہ تو نہیں کہ پارٹی کے اندر اختلاف ہو یا دونوں اتحادی پارٹیوں کے درمیان کوئی ناموں پر اختلاف چل رہا ہو؟ نہیں سر, یہ اس پہ کوئی اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ یہ سول اختیار پیپلز پارٹی کا ہے. پیپلز پارٹی پنجاب اور کے پی میں جو نام دے گی اس پہ مسلم لیگ کو کوئی اعتراض نہیں. کہ ہاں یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کنڈیشن نہ صحیح, لیکن وہ جو 2 گورنرز کی تقرری کریں گے وہ بھی, اور ہم جب تقرری کریں گے ہم بھی, ایک مشاورتی عمل ہم آپس میں مل جل کے چل رہے ہیں نا, ہماری ہی خواہش کے مطابق. لیکن کوئی ایسی شخصیت نہ آئے جس پہ ہمیں اعتراض ہو بہت زیادہ یا ان کو اعتراض ہو بہت زیادہ. صحیح ہے. اچھا, یہ قاہرہ صاحب یہ بھی کچھ افواہی کہہ لیں اس کو, لیکن آپ اس کی تردید یا تائید کر سکتے ہیں. بلاول صاحب کا نام آ رہا ہے ڈپٹی وزیر اعظم کے لیے, کیا پیپلز پارٹی باضابطہ شریک اقتدار ہو رہی ہے؟ اس کے لیے ڈپٹی وزیر اعظم کے لیے بلاول صاحب کا نام آ رہا ہے کہ بلاول صاحب ڈپٹی وزیر اعظم ہوں گے, یہ افواہیں ہیں یا ان اطلاعات میں کچھ صداقت بھی ہے؟ کر چکے ہیں. دیکھیے, ہم اس کی بار بار تردید کر چکے ہیں, ایسی کوئی بات ابھی ڈسکشنز میں نہیں ہے. ہماری پوزیشن وہی ہے جس کو ہماری قیادت واضح طور پہ بیان کر چکی ہے. یہ ہماری CEC کا فیصلہ ہے, اور ابھی تک حکومت کی طرف سے میرے علم کے مطابق, آپ کا علم ہو تو آپ بہتر جانتے ہوں گے, میرے علم کے مطابق ابھی کوئی فارمل آفر نہیں ہے, یا فارمل یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اب ضرور آئے. اگر اس طرح کا کوئی مطالبہ ہوا اور اس کو کنسیڈر کیا گیا تو پھر میری جماعت کی قیادت اپروپریٹ فورم پر رکھ کے اس کو ڈسکس کر کے فیصلہ کرے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب, آپ کے وقت کا موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, کچھ شیر افضل مروت صاحب کا بھی ذکر کریں گے, اور اس پہ جو ان کی پارٹی نے ان کے بیان سے اظہار لا تعلقی کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے. اور بالخصوص جو نئے SOPs آئے ہیں, ہم نے آغاز میں بھی کہا تھا اڈیالہ جیل میں جو سماعت ہیں اس سے متعلق, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, SOPs آئے ہیں سماعت سے متعلق اڈیالہ جیل میں, ساتھ ہی ساتھ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں آج بانی PTI کی طرف سے وہ بھی خاصی جارحانہ ہیں, اور یقینی طور پہ وہ بہت سخت الزامات عائد کر رہے ہیں. اب ان کی صداقت کیا ہے, خیر یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ دیکھیں, یہ جو بیانات ہیں میں اس پہ جاتے ہی نہیں ہوں, یہ کوئی ایشو نہیں ہے ایسا, سیاستدان بیان دیتے ہیں. یہ جو SOPs جاری ہوئے ہیں, دیکھیں ایک اڈیالہ جیل میں جو سماعت ہو رہی ہے کیسز کی, اس کے بارے میں دعویٰ یہ ہے حکومت کا, پراسیکیوشن کا اور عدالت کا کہ یہ ایک اوپن کورٹ ہے. اب اوپن کورٹ میں آپ صحافیوں کو ایک دیوار, شیشے کی دیوار تعمیر کر کے, بنا کے, لکڑی کی دیوار بنا کے دور رکھتے ہیں ججوں سے بھی, ملزمان سے بھی, وکلاء سے بھی, تو یہ کوئی اوپن کورٹ نہیں ہوتی. دوسرا, آپ انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی سوال نہیں کریں گے. ہمارے ہاں ہم نے لاہور آئے کو میں کافی عرصہ کورٹس بھی میں نے کور کی ہیں. جب دوران یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جج بیٹھا ہو اور آپ کوئی بات کریں, یہ اجازت نہیں ہوتی, کہیں بھی نہیں ہوتی, پاکستان میں بھی نہیں ہوتی. لیکن جب جج نہیں آیا یا جج اٹھ کے چلا گیا ہے تو رپورٹرز عام طور پر وکلاء سے بھی بات کرتے ہیں, ملزمان اگر ہائی پروفائل ملزمان ہوں تو ان سے بھی بات کرتے ہیں, اور گپ شپ ہوتی ہے, لگتی ہے.
اس کو پابند کر دینا کہ جی آپ مل نہیں سکتے، گپ شپ نہیں کر سکتے، کوئی سوال نہیں کر سکتے، نہ بانی پی ٹی آئی سے اور نہ وکیل سے، تو یہ اوپن کورٹ کہاں سے آ گئی جی؟ نہیں، اوپن کورٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے ارشاد صاحب؟ اوپن کورٹ تو یہ ہوتی ہے کہ وہاں ہر آدمی جا سکتا ہے، ہر آدمی بیٹھ سکتا ہے، ہر آدمی سماعت سن سکتا ہے، اور جب جج موجود نہ ہو تو وکیل سے بھی بات کر سکتا ہے، ملزم سے بھی بات کر سکتا ہے۔ کیسز اور جو شخصیت ہے جو کورٹ میں ہے، جس پہ الزام ہے، جس سے متعلق کیس ہے، کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں، اس کو بھی تو دیکھا جانا چاہیے۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ پھر جیل کو بھی تو دیکھا جانا نہیں، چاہیے۔ جیل غلط، یہی تو بنیادی چیز ہے نا کہ جیل میں کیوں سماعت ہو رہی ہے؟ جیل میں ہو سکتی ہیں سیکورٹی ریزن ہے، تو پھر عدالت کا تو ڈیکورم رکھے نا۔ عدالت کا ڈیکورم برقرار رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ پراسیکیوشن کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے نا۔ اب یا تو اوپن کا آپ کہنے کہ ان کیمرہ ہے، آپ صحافیوں کو آنے ہی نہ دیں، کسی کو نہ آنے دیں۔ جب آپ نے عدالت میں، ہائی کورٹ میں یہ کہا ہے کہ ہم اوپن کورٹ لگائی ہوئی ہے اور اوپن وہ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ پابندیاں تو نہ لگائیں۔ ایک پہلو ہے اس کا، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنا فاصلہ ہے اور 9 فٹ اونچی دیوار ہے شیشے کی اور لکڑی کی۔ یہاں پرابلم کیا ہوتی ہے؟ وہ جج کچھ کہے گا، ملزم کچھ کہے گا، وکیل کچھ کہے گا، صحافی کچھ سنے گا، کچھ نہیں سنے گا۔ پھر جب وہ رپورٹ ہوگا تو پھر اعتراض ہوگا کہ جی یہ تو کہا نہیں گیا۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہاں چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے رفیق تارڑ صاحب، جو بعد میں سپریم کورٹ میں گئے، پھر وہ صدر بنے پاکستان کے۔ ایک معاملہ تھا تو انہوں نے 3-4 اخبارات کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ جنگ تھا، ڈان تھا، نوائے وقت تھا۔ تو ہم جب سماعت کے لیے گئے، میں اس وقت نوائے وقت میں تھا، اور مجید نظامی صاحب کو انہوں نے کہا جی پرسنلی جو ایڈیٹرز ہیں وہ حاضر ہوں۔ چنانچہ مجید صاحب کو بھی وہاں جانا پڑا۔ وہ جب وہاں گئے، جو میں پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، تو سماعت شروع ہوگی۔ پہلے تو انہوں نے خیر انتظار کرایا یہ بتانے کے لیے کہ بھئی آپ ملزم کے طور پر آئے ہوئے ہیں یا بلائے گئے ہیں آپ۔ 2 گھنٹے وہ دوسرے چھوٹے موٹے کیسوں کی سماعت کرتے رہے، غیر ضروری کیس تھے، اور پھر وقفہ کر دیا چائے کا آدھے گھنٹے کا۔ پھر بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ، اور پھر چائے کے وقفے کے بعد پھر وہ آئے، پھر ایک اور کیس سننا شروع کر دیا۔ تلوار بنائے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، نہیں وہ ایک خبر 3 اخبار ہوا یہ تھا کہ ایک اسمبلیاں ٹوٹی تھیں پنجاب کی اور کے پی کی اسمبلی جب بحال ہوئی تو ایس ایم ظفر صاحب سے رپورٹرز نے پوچھا کہ یہ کیس سن رہے تھے رفیق تارڑ سے پنجاب کا، تو ان سے سوال کیا کہ جی اب وہ جو فیصلہ آیا ہے کے پی اسمبلی کی بحالی کے حق میں، تو کیا اس پر بھی اثر انداز ہوگا؟ انہوں نے کہہ دیا ہوگا، لازماً ہوگا۔ دوسرے دن ظفر صاحب نے تو اعلان لا تعلقی کر دیا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب وہ سارا ملبہ جو ہے وہ ہمیشہ میڈیا پہ آتا ہے۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ جو بھی غلطی حکومت سے ہو، ججوں سے ہو، کسی سے بھی ہو، میڈیا ذمہ دار ہوتا ہے، اور یہاں بھی وہی کچھ نظر آ رہا ہے۔ لگتا یوں ہے کہ میڈیا بند کر دیا جائے، ختم کر دیا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو جب وہ بیٹھے تو سماعت شروع ہوئی، تو انہوں نے کوئی سوال کیا چیف جسٹس نے، یا ان کے ساتھ 3 رکنی میرے خیال بینچ تھا، غالباً مجھے یاد ہے، یا 2 رکنی تھا۔ تو انہوں نے کوئی سوال کیا وکیل سے، تو وہ سپیکر خراب تھا، وہ آواز ہی سنائی نہ دی۔ اب مجید نظامی صاحب بالکل قریب بیٹھے تھے، تو انہوں نے پھر سوال دہرایا۔ وکیل نے کہا جی مجھے کچھ سنائی نہیں دیا۔ انہوں نے پھر سوال ذرا دہرایا، آہستہ بولا، تو مجید نظامی صاحب کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب عزت مآب، آپ کا سسٹم اتنا کمزور ہے کہ میں قریب بیٹھا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ تو ایسی گفتگو ظفر صاحب نے کہیں کھڑے ہو کے کی ہوگی، اور یا آپ نے کوئی بات کی ہوگی، میرے رپورٹر کو اگر وہ سمجھ نہیں آئی اور اس نے رپورٹ کر دیا، تو آپ نے توہین عدالت کا نوٹس ہم پر جاری کر دیا۔ تو آپ پہلے اپنا سسٹم ٹھیک کریں۔ انہیں لفظ اس طرح سے کیا کہ سسٹم ٹھیک کریں۔ بڑے جدید لگائے گئے ہوں گے، مائک بھی ہوگا، نہیں، میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے فاصلے پر بٹھائیں گے، اتنا کریں گے، تو پھر ہو سکتا ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ ساری پابندیاں میڈیا کی کیوں رکھتے ہیں؟ میڈیا کیا کرے گا؟ وہاں کوئی میڈیا اگر یہ سوال کر لے گا
تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ وہاں اگر وہ رپورٹ ہو جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ دیکھیے ایک بھائی ایک جیل مینول کے مطابق تو جیل مینول نہیں ہے نا، وہ کورٹ ہے، جی یہ کورٹ ہے، وہ بھی کسی آئین قانون کے مطابق ہی ہوگی نا۔ ہاں کورٹ میں تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہوتی کہ یہ آپ بات نہیں کر سکتے، آپ دیواریں کھڑی، کہیں آپ نے دیکھا ہے یہاں ہائی کورٹ میں دیکھا ہے، سپریم کورٹ میں دیکھا ہے کہ آپ نے شیشے کی دیوار کھڑی کی ہوئی ہو؟ نہیں ہوتا نا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ پابندیاں ضرور لگائیں آئین قانون کے تحت، لیکن ایسی پابندیاں نہ لگائیں جس سے یہ محسوس ہو کہ آپ کوئی امتیازی سلوک میڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں، میڈیا کو محروم کر رہے ہیں اس کے رپورٹنگ کے حق سے۔ جی یہ ہے بنیادی میرا سوال۔ صحیح، ٹھیک۔ اب آ جائیں وہ آپ کا جو شیر افضل مروت صاحب کا دیکھیں دو بڑی عجیب و غریب سٹیٹمنٹ ہیں، ایک سعودی عرب سے متعلق اور ایک ایران افغانستان سے متعلق۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیر افضل صاحب ان گائیڈڈ میزائل کہتے ہیں نا جی، وہ ایک ایسی شخصیت ہیں پی ٹی آئی میں، وہ جو پتہ نہیں فائدہ کتنا پہنچاتے ہیں اور نقصان کتنا پہنچاتے ہیں۔ اب اور یہ بیان جو ہے یہ سعودی عرب کے حوالے سے نرم سے نرم الفاظ میں انتہائی غیر ذمہ دارانہ، حقائق کے منافی، اور کسی سطح پر تو یہ پاکستان کے مفاد کے بھی منافی ہے کہ آپ ایک ایسے دوست ملک کے حوالے سے کہیں کوئی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ ہوئی ہے، کسی مغربی جریدے میں کوئی بات ایسی آ گئی اور آپ ایک ممبر قومی اسمبلی ہیں، ایک پارٹی کے آپ نائب صدر ہیں، آپ ترجمان ہیں، اور آپ وہ فضول سی بات جو ہے وہ دہرا رہے ہیں اور اپنے میڈیا پر یہ بات کر رہے ہیں۔ نہیں وہ تو ایک بات ہو گئی، وہ تو دوسری بات وہ ایران اور افغانستان سے سرحد سے منسلک جو ٹیریٹری ہے وہ کسی کو دینے کی وہ بات کر رہے ہیں۔ جو بھی میں نے جو بات کی ہے، میں کوئی تائید تو نہیں کر رہا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی عام آدمی کو بھی زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بات کرے۔ کجا کہ ایک ایم این اے ہو، ایک وہ جج رہے ہیں، وہ وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں وہ، اور وکیل کی زبان ایسی ہوتی ہے، وہ تو قانون کو جانتے ہیں، آئین کو مانتے ہیں، ہر روزانہ آئین اور قانون کے حوالے دیتے ہیں، اور وہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں۔ ایک لغو جملہ ارشاد صاحب، لغو جملہ جی تصحیح آپ نے کی میری، اور یہ اچھا ہوا کہ ان کی پارٹی نے، یہ بھی کمال ہے کہ نائب صدر بیان دیتے ہیں اور ان کی پارٹی لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے، یہ مناسب بات ہے، مناسب ہے، اس بات کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یا تو پارٹی ان کی شہرت بنا، وجہ شہرت بنا، جس نے شہرت کی بلندیوں پہ پہنچایا، لوگ جانتے تھے پہلے ان کو، اس کے بعد پارٹی نے ان کو ٹکٹ دی اور بڑے اکابرین کے مقابلے میں ٹکٹ دی۔ کیا ٹکٹ دیتے وقت پارٹی کو نہیں تھا پتا کہ یہ ایک لاؤبالی طبیعت کا شخص ہے، یہ کچھ بھی بول دیتا ہے، اور پھر اس کو ترجمان بھی بنایا ہوا ہے، فوکل پرسن بھی بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ تو اس پہ تو آپ کوئی نہیں کہہ سکتے، ہمارے ہاں ہر پارٹی میں ایسے ہیرے جواہرات موجود ہیں۔ اب یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے جاوید لطیف صاحب کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو ہوتا ہے۔ تو میں تو اب ایک پن پوائنٹ ہم نے کیا ہے نا شیر افضل مروت کو، کہ اب پارٹی کو چاہیے یا تو ان کی زبان بندی کرے، جو جمہوری طریقہ نہیں ہے، لیکن ان کو کچھ پابند کیا جائے، کوئی ایس او پیز ان کے لیے خان صاحب کو مقرر کرنے چاہیے کہ آپ اس طرح الرٹا باتیں نہیں کریں گے، اس سے پارٹی کو بھی اور ملک کو بھی نقصان پہنچے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ، آپ پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔